एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा है यार, कॉल्स ज़रा मिल जाएं तो। फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, मेरा एक दो सवाल हैं जो मैं उलमा कराम से लेना चाहूँगा, जितने मकातब फिक्र के आप उलमा बैठे हैं उनसे। जी जी। पहला मेरा ये सवाल है कि रोज़े महशर कि अल्लाह ताला हमसे सवाल पूछेगा कि बताओ कि तुम अहले बैत की फजीलत या सहाबा कराम की फजीलत दुनिया में क्यों नहीं बयान करते थे, या हमसे ये पूछा कि माज़अल्लाह हमने अगर किसी की शान में गुस्ताखी की हो तो जाहिर सी बात है हमारा ठिकाना जहन्नुम बन जाएगा, मगर हमारे से ये तो सवाल नहीं होगा कि आप अहले बैत की फजीलत क्यों नहीं बयान करते थे या सहाबा की फजीलत क्यों नहीं बयान करते थे। दूसरा मेरा सवाल है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने कोई इस तरह की नसीहत की है कि मेरे बाद मुझे या अली मदद कह के पुकारना या मुश्किल कुशा समझना। अगर इस तरह की कोई फजीलत है तो बता दें कि अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नुम में डाल देगा जो या अली मदद या गौस मदद नहीं कहता था, और जो या अल्लाह मदद सिर्फ कहता था कि तुमने दुनिया में या अली मदद क्यों नहीं कहा तो जाओ तुम जहन्नुम में, या दुनिया में या गौस मदद क्यों नहीं कहा तो जाओ जहन्नुम में। क्योंकि देखिए हम सब को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक अल्लाह को मानना, अल्लाह से मदद मांगना, हाँ वसीला 100% जायज़ है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला सबसे बड़ा है, अहले बैत का वसीला सबसे बड़ा है। तो जरा इसके बारे में रोशनी डालें बराए मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा आप अच्छा सवाल लेकर आए। और हम कल भी यही बात कह रहे थे कि हमने हिस्ट्री में फंसाया हुआ है सबको, ये मैं ही कह रहा था। और हम इस्लाम से दूर हो गए और हिस्ट्री में फंसे हुए हैं। बट एनीवे, जी जवाद साहब। देखें, अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत के बारे में यकीनन पूछा जाएगा। रिवायात हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन रिवायत से पता, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाजिब करार दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए हबीब, आप फरमा दीजिए इन लोगों से कि मैं तुमसे कोई अज्र रिसालत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे ज़वील क़ुरबा की मोहब्बत को अपने दिल में रख लें। और ज़वील क़ुरबा के बारे में जब सहाबा कराम ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन है कि जिनकी मवद्दत का हमें हुक्म दिया गया है, तो आपने फरमाया वो अली हैं, वो फ़ातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। तो और इसी आय करीमा की मुनासबत से जो बाकी तफसीलात मिलती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबविया के अंदर, उसके मुताबिक ये है कि कोई रोज़े महशर पुल सिरात से गुज़र ही नहीं सकेगा जब तक वो विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपने दिल के अंदर नहीं रखेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके बारे में पूछा नहीं जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर यह है कि उनके फ़ज़ाइल को बयान करना न करना, बयान इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे दिल के अंदर उनकी मारिफत बढ़ जाए और हम उनकी इताअत करने पर तैयार हो जाएँ। अगर हम उनके सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करते रहें, उनके कमालात को बयान करते रहें, लेकिन अमल करने के लिए अगर तैयार अगर ना हो, तो फिर ज़ाहिर है इसका अमल के अंदर जब इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मतलब ये है कि सवाल जो कर रहे हैं कि पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो जवाब इसका ये है कि पूछा जाएगा। ठीक है फैसल भाई, इसमें ये है कि देखिए, लौ अन्ना रजुलन सफ़िन बैन रुकनी वल मकाम सुम्मा सल्ला वसाम, ये हदीस है। इमाम इब्न हजर मक्की ने इसको नकल किया सवाइक के अंदर, और इसी तरीके से मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। इस बात तक तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अहले बैत का जो बुग़्ज़ी है उसकी इबादतें कबूल नहीं होगी। जिसके दिल में नबी पाक के घर के अफराद में से किसी के लिए भी बुग़्ज़ है, उसकी इबादत कबूल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये हदीस मुबारक है कि लौ अन्ना रजुलन सफ़िन बैन रुकनी वल मकाम सुम्मा सल्ला वसाम, कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई ऐसा आदमी हो जो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी हजर असवद और रुकन के दरमियान गुजार दे, यूँ समझ लें कि मकाम इब्राहिम के दरमियान बिल्कुल गुजार दे अपनी सारी ज़िंदगी, सुम्मा सल्ला वसाम, और ऐसे गुजारे कि पूरा दिन रोज़ा रखे और पूरी रात को क़याम करे, इस तरह सारी ज़िंदगी गुजारे कि वह मुबग़िदुन ले आले मोहम्मद, उसके दिल में आले मोहम्मद का थोड़ा सा भी बुग़्ज़ हो, सुम्मा लक़ी अल्लाह, और फिर उसे मौत आ जाए, फ़क़द दख़लन नार, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। आले बैत के फ़ज़ाइल अगर बयान नहीं करता कोई यहाँ पर, तो वो एक अलहदा बात उसको करनी चाहिए, उसका ईमान कमज़ोर है। आले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बयान करना, उनके फ़ज़ाइल को सुनकर खुश होना और उनके फ़ज़ाइल को सुनाना, लोगों तक पहुँचाना, ये ईमान की मज़बूत तरीन ईमान की अलामत है। बिल्कुल। और जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम को तो नबी पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़, कि तेरी मोहब्बत मोमिन के दिल में ही जाएगी और तेरा बुग़्ज़ मुनाफिक के दिल में ही जाएगा। तो एक तो ये बात है। इसी तरीके से एक इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का बुग़्ज़ी है,
اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بغض ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور میرے صحابہ کے معاملے میں مجھے دیکھو کہ ان کو نسبت مجھ سے ہے۔ تو اگر اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے کہ صحابہ کرام کا بھی جو ہے ان کے فضائل بھی بیان کریں۔ دیکھیے مسلک مذہب اعتدال یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں آل بیت اطہار کا دامن، ہماری ایک آنکھ کا نور آل بیت اطہار کی محبت ہو اور ایک آنکھ کا نور جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت ہو، یہ مذہب اعتدال ہے۔ رہی یہ بات کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، یہ واضح بالکل صحیح حدیث ہے، بے غبار حدیث ہے کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم نے خود پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تو اور آپ کی زوجہ، آپ اور آپ کی زوجہ اور آپ کے دونوں بچے یعنی حسنین کریمین اور میں، ہم سب ایک ہی جگہ پر جنت میں ایک ہی ساتھ ہوں گے، ہمارا مقام ایک ہی ہوگا۔ تو مولا کائنات نے عرض کی فمحبونا، تو وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ورائکم، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ قیامت کے دن یہ ایک معیار ضرور ہے، لیکن حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتا، جو ہمارے جو مصادر ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ملتا، جو صحیح حدیثوں میں یہ لفظ نہیں ملتا کہ واضح طور پر پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے، یہ جو صغرے اور کبرے ملا کر اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ہاں ایک اس طرح کی روایت ضرور ملتی ہے ریاض النظرہ کے اندر، یہ میں عرض کر دوں، ریاض النظرہ میں ایک اس طرح کی روایت ضرور ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پل صراط ہے اس کو کراس وہی کرے گا، مولا کائنات سے روایت ہے، وہی کرے گا کہ جس کے دل میں علی کا پیار ہوگا۔ اگر علی کی محبت نہیں ہوگی تو وہ پل صراط کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی روایتیں ایک کالر اور لیکن میزان عمل پر اس طرح کے سوالات ہوں گے، اس طرح کی روایتیں اس پر میں بھی کچھ ایک جی آپ بالکل کال لے لوں، سوال جمع کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فیصل بھائی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے فیصل بھائی؟ آپ کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اور میرا سوال جی سوال کا ہے ہلو؟ جی، میرا نام شمادت ہے، رحینیار خان سے بات کر رہی ہوں۔ کن سے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا رحینیار خان سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی جی فرمائیے فرمائیے، سوال پوچھیے، کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا ہم ریوائنڈ کریں پورا پروگرام شروع سے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، یہ سب باتیں ہو گئیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے حوالے سے۔ جواد صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی، جیلانی صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی، ہمارے محمدی صاحب نے، عمیر صاحب نے، ہمارے شہریار صاحب نے، سبھی نے اس پہ بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ تو کون سے گناہ، ویسے اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے ایسے کر کے سوچیں نا کہ کون سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے، اگر دل میں روشنی ہے ابھی تو یقین کریں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی جی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بے شک۔ تو اگر مختصر ان کے سوال کا جواب، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہاں کفارہ ان گناہوں کی طرف سے ہے کہ جن پر قضا اور توبہ کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہے، جیسے مثال کے طور پر جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ شرک کے علاوہ شرک بھی دنیا میں معاف ہو جائے گا، اگر آپ معافی مانگ لیں تو دنیا میں ہر گناہ معاف ہوگا مرنے سے پہلے۔ اگر کوئی مشرک مسلمان ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ ہاں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کفارے کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے بعض اوقات روزوں کا کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہے، یا قتل خطا میں جو ہے وہ کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں باقاعدہ گناہ سے توبہ اور اس کی کمپنسیشن کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ توبہ ہر گناہ سے کرنی ہوگی۔ میں یہاں پر دو باتیں ایڈ کروں جو سوال ہوا، میرا خیال ہے کہ جس پرسپیکٹیو میں ان بھائی نے سوال کیا ہے
وہ پرسپیکٹیو میرے خیال ہے تھوڑا مختلف ہے. قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یا غوث اعظم مدد کیوں نہیں کہا. قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا, یا کیوں کہا یا کیوں نہیں کہا. یہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال ہے وہ براہ راست فرائض کے بارے میں ہے, عقائد کے بارے میں ہے, عبادات کے بارے میں ہے, ہماری ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئیں. ٹھیک ہے. نفلی عبادت کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے فضائل اور مناقب کے بیان کرنے کی, تو ہمارے ہاں دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, عوام ہیں اور علماء ہیں. بیان اور درس تو علماء فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ علماء میں بھی ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اب یہ اہل علم کا کام ضرور ہے کہ وہ قرآن کو بیان کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں. تو ظاہر ہے کہ جب کل قرآن بیان ہوگا, کل سنت اور حدیث بیان ہوگی, تو اس میں صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بھی بیان ہوں گے, بالکل یقینی طور پر بیان ہوں گے. تو ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو ہم پک اینڈ چوز نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ والی آیت بیان کرنی ہے, یہ والی آیت بیان نہیں کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کر رہے ہوتے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کے فضائل بیان نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہوتے ہیں اور مستند روایات ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں بیلنس انداز سے چلنا ہے. لیکن قیامت کے دن یا علی مدد اور یا غوث اعظم مدد پر ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہاں اس پر گرفت ضرور ہو سکتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ہر وقت جو ہے وہ یا غوث اعظم مدد کہہ رہے تھے. اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اب یا اللہ مدد سے لوگوں کا رجحان بالکل ہٹ گیا ہے, اور کبھی کبھی تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا ایک رجحان ہمارے ہاں جاہل لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جاہل عوام جو ہے یہ اپنے قلب و ذہن سے, بعض اوقات یہ سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کیفیت یہاں تک ہوتی ہے آپ قرآن سنا دیں لوگوں میں کوئی ہلجل نہیں ہو رہی, آپ نعت سنا دیں لوگوں میں کوئی آپ کو تھر تھراہٹ, کوئی دین کی محبت. یہاں آپ نے غوث اعظم کی منقبت پڑھنا شروع کی اور لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ہزاروں لاکھوں روپے آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے. تو ایک ٹرینڈ یہ گریجولی ہمارے ہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی محبت میں بعض اوقات لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ اور کلمات ادا کرنے لگتے ہیں کہ جو دین اسلام کے ایسنس کے خلاف ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل یہ ہے کہ جب شیطان ایک دھوئیں اور بادل کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو آپ پر نماز معاف کر دی, تو وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اور ان کے توحید پر اگر آپ خطبات پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس قدر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بیلنس لائف اسٹائل کی ضرورت ہے, اپنے دین میں غلو نہ کریں جیسے اہل کتاب نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت فرمائی ہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, دین میں کسی بھی سائٹ پر ایکسٹریمزم میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک ایک کر لیتے ہیں. فاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے انہوں بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ اس تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ہم نے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو تقسیم کر دیا ہے, اور ہمارے ایک طبقے نے جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں, دوسرا صرف صحابہ کرام کے تذکرے کر رہا ہے, اور عوام کے اندر یہ تاثر جا رہا ہے جو اس سوال سے ظاہر ہوا ہے. تو جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ ہمیں پک اینڈ چوز کے دائرے میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر اور تعبیر بننا چاہیے. قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فضائل بیان کر کے یا چند نعرے لگا کر بری و ذمہ ہو گئے, ہمیں ان کے کردار سے کوئی عکس نہیں لینا, کوئی سبق نہیں لینا, وہ کس مقصد کے لیے آئے اور کس مقصد کے لیے قربانیاں دے کر گئے, اس کے بجائے ہم نے ان کے نام پر اپنی سیاست اور اپنی چودراہٹ یا اپنی جماعتیں اور اپنے مسلکوں کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت غلط تصور ہے. دوسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے نزدیک, تمام مسلمانوں کے نزدیک صحابہ کرام کی بھی عزت ہے, حضرات اہل بیت کی بھی عزت ہے. وہ کوئی انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں ان پر اور ان کی آل پر درود نہیں بھیجتا. اس کی دعائیں معلق رہتی ہیں جب تک وہ اپنی دعا میں نبی کریم اور ان کی آل پر درود شامل نہیں کرتا. تو یہ دل میں بغض ہے یقیناً, تو پھر وہ یقینی طور پر منافق ہے, اور ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں ہے, رسول اللہ بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے انتخاب ہیں. یہ ہم نے تو انتخاب نہیں کیے, یہ اللہ نے انتخاب کیے ہیں. اللہ اختار علی اصحابی.
تو اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ایک ہے دیکھیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے تاریخ. کوئی آدمی ایسا پیدا ہو وہ کہے کہ بھائی میں جانتا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے امام ہیں، ہمارے پیر ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ پیدا ہو کہے میں جانتا ہی نہیں کون عبد القادر جیلانی تھا روئے زمین پر، کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، تو اس سے اس کی ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. کوئی کہے کہ امام ابن تیمیہ کون تھے، ابن قیم کون تھے، ابن جوزی کون تھے احمد بن حنبل، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں ان کو، تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. جو ایمانیات طے ہیں، جو شریعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ اصل میں ہے فرائض اور جن چیزوں سے منع کیے گئے جو حلال اور حرام ہے. یہ اصل میں امپورٹنٹ میٹر ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیا ہے، آپ کی انفرادی حیثیت کیا ہے، اس کی انسان کو فکر ہونی چاہیے. بالکل. ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ میں کل سبق یاد کر کے آنا، میں نے ٹیسٹ لینا ہے سب سے. ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹیسٹ لیں گے آپ. سب نے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر دی، ٹیسٹ ہوا، بولا چلو جی آ جاؤ سب اپنی اپنی کاپیاں لے کے آ جاؤ، جس کی جتنی مسٹیک ہوں گی اس کو اتنی چھڑیاں پڑیں گی. بچے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے. ایک بچہ تھا روتا جاتا تھا، کاپی کھولتا تھا، بند کرتا تھا، اپنے آگے والے پیچھے والے بچے کو آگے کر دے، خود پیچھے ہو جائے. کرتے کرتے سب بچے جب ہو گئے اور اب یہ آخری رہ گیا. اب یہ آخری رہ گیا جو اس نے استاد کے سامنے کاپی یوں بند کر کے رکھ دیا اور ہاتھ یوں کر دیے کہ سر استاد جی میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. اس بچے کے اس جملے نے استاد کے دل پر ایسا اثر کیا کہ یار یہ بچہ کتنا ذہین ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا، میری کاپی غلط ہے، میرا نام اعمال پورا میرا اس وقت دفتر خالی ہے. اور اس نے ہاتھ اٹھا سامنے کر دیا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے میں کتنا بڑا غافل ہوں، اپنے رب کا میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے برباد کیا ہوا ہے، اور میں آج تک اپنے رب کے آگے آنسو ہی نہیں بہا پا رہا ہوں. آج ہم گناہ کے برباد کر رہے تھے. یار وہ بھی تو قومیں گزری ہیں کہ جب گناہ کرتی تھیں نا ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے آج یہ گناہ کیا ہے. رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمارا یہ تو نہیں لکھا جا رہا نا. ان کی گردنوں پہ نشان پڑ جاتے تھے، ہمارے ہاں تو نہیں پڑ رہے نا. ان کے چہروں پہ متشکل ہو جاتے، سور بندر نہ جانے کیا کیا بن جاتے تھے، ہم تو نہیں بن رہے نا. ہم نبی علیہ السلام کا اب کتنا اور کیا اب بھی ہمارا وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے زمین سامنے پلٹ دی جاتی تھی، پورا کیا نہیں ہو رہا، کچھ ہو جاتا تھا، قربانیاں قبول نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک جائیں. وہ ہماری کتنی ہم سے محبت کرتا ہے کہ مغفرت والا عشرہ دے دیا، رحمت والا عشرہ دے دیا، جہنم سے آزادی والا عشرہ دے دیا، پورا رمضان دے دیا اور ہم نے وہ ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے. اللہم انکا عفو کریم تحب تحب العفو، العفو. معافی کو پسند بھی کرتا ہے وہ. بے شک. اس سے معافی مانگ رہے ہیں تو دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیجیے. تو بس بچوں کو بھی چاہیے اپنے والدین سے معافیاں مانگتے رہا کریں. والدین نے دیکھا کہ اگر ہم نے کیا ہے تو جا کر کے اپنے بچوں سے تھوڑی دل پچوری کر لیا کریں، یار بیٹا اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہے. باپ اگر یہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے یہ بات کر لے گا تو چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یار ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کا استحصال کرتے ہیں، بالکل وہ چند کی پتہ ہے، میں سب کچھ پتہ ہے. وہ بھائی آج کل کی اولاد کو بھی ہم سے زیادہ پتہ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بہت اچھا مشفقانہ شفقت والا پیار محبت والا شہریار بھائی بات آپ کی اتنی اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے، میں یہ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعی یہ مسئلہ چل رہا ہے بیکاز لوگ نا بڑے تذبذب کا شکار ہوئے ہیں. بچے دور ہو گئے ہیں، بچے دور ہو رہے ہیں، بہت دور ہو گئے. ہمیں تھوڑا سا اس پہ بیٹھ کے، ہمیں کیا مطلب آپ سب کو ان معاملات پہ بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے، ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ حقیقتاً یہ جو صاحب کی کال تھی یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ایک بات ہوتی ہے، وہاں سے پھر ایک اور بات ہوتی ہے. ایک چینل پہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرے چینل پہ کوئی دوسری بات ہو رہی ہے، تیسرے چینل پہ کوئی ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جیسے ہم اگر عمیر بھائی آپ جانتے ہی ہیں دنیا بھر میں بڑے بڑے جو پوپس جنہیں ہم کہتے ہیں، جو اپنا کیا کہتے ہیں، جو یہ ہوتے ہیں، یہ ایک ان کے پاس آرڈر ہوتا ہے. سو ان کو وہ ایک ہی آرڈر ڈسکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ کاؤنسل سے کنیکٹ ہوتے ہیں. سو اس طرح کا سسٹم ان کا بنا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری بات کہہ رہا ہے، تیسرا بندہ تیسری بات کہہ رہا ہے. آپ دیکھ لیں فلسطین میں جو بھی حالات ہوئے، ٹھیک ہے بہت ساری جیوز کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے اگینسٹ فلسطین، پر کسی ربی نے کھڑے ہو کے کوئی بیان نہیں دیا.
नहीं फैसल भाई, मैं इसमें आपकी बात को नहीं, उन्होंने दिया है, फादर्स ने दिया है, जी, लेकिन किसी ज्यू उसने नहीं दिया इन्हें उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। इसराइल के खिलाफ। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि उलमा बैठे हुए हैं, 45 यहूदी उलमा ने ये फतवा नेतन्याहू को दिया है कि तुम गज़ा को मलियामेट कर दो, हाँ, शिफा हॉस्पिटल पर बमबारी कर दो, कर दी। और उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुरान ने जिस तरह कहा है कि यहूद के मुकाबले में क्रिश्चियंस मुसलमानों के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ईमान ले आते हैं और उनमें मोहब्बत पाई जाती है। तो आप देखें कि पॉप ने किस तरह ईस्टर पर भी बयान दिया है, और तसलसल के साथ पॉप के बयानात भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक वो भी अपने आप को यहूदियों की तरफ से ज़ेर असर यानी इताब का शिकार समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है पूरी मुस्लिम दुनिया के पास कि वो वेस्ट के लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें।